बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ हाफिज़ शेख अमाद अहमद। आप देख रहे हैं इस्लामिक इन्फो। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज बात की जाएगी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ज़वात से पहले की दिफ़ाई हिकमत अमली के बारे में। अल्लाह ताला कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा ये है, और अल्लाह ताला की राह में उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, और हद से ना बढ़ो। अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं रखता। और काफिरों को जहाँ पाओ कत्ल करो, और उन्हें निकाल दो जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला था। और उनका फसाद तो कत्ल से भी सख्त है। और मस्जिद हराम के पास उनसे ना लड़ो जब तक वो तुमसे वहाँ ना लड़ें, और अगर तुमसे लड़ें तो उन्हें कत्ल करो। काफिरों की यही सज़ा है। फिर अगर वो बाज रहें तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और उनसे यहाँ तक लड़ो कि फितना बाकी ना रहे और अल्लाह ही का दीन हो जाए। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो जालिमों के सिवा किसी पर ज़्यादती ना करो। सैयदना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल 13 नबवी को मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने विसाल मुबारक तक तकरीबन 10 साल मुसलसल हालत जंग में रहना पड़ा। इस दौरान ग़ज़वात भी हुए और सिरिया भी। हर वो मुहिम जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्से नफीस खुद शरीक हुए उनको ग़ज़वात कहा जाता है। और जिस लश्कर में खुद मौजूद ना थे बल्कि फ़ौज को दुश्मनाने इस्लाम की सरकूबी के लिए रवाना फरमाया, सिरिया कहा जाता है। ग़ज़वात की तादाद बाइत्तिफ़ाक़ 27 है। और इनमें से भी जिन ग़ज़वात में क़ताल वाक़े हुआ उनकी तादाद 9 है, यानी ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा बनु कुरैज़ा, ग़ज़वा बनी मुस्तलक, ग़ज़वा खैबर, ग़ज़वा फ़तह मक्का, ग़ज़वा हुनैन और ग़ज़वा ताइफ़। सिरिया की तादाद में इख्तलाफ है। बाज़ ने उनकी तादाद 56 बयान की है, बाज़ 47 बयान करते हैं और बाज़ ने इससे भी कम या ज़्यादा बयान की है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब बात की जाएगी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात की दिफ़ाई हिकमत अमली की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 1 हिजरी में मदीना तय्यबा हिजरत फरमाई तो मदीना तय्यबा में भी तबलीग इस्लाम का सिलसिला जारी रखा। मदीना तय्यबा में यहूदियों की भी एक कसीर तादाद मौजूद थी, जबकि उसके 3 कबाइल बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा और बनु कुनैका मदीना तय्यबा के अतराफ़ में आबाद थे। ये काफ़ी मालदार और ताकतवर कबाइल थे। अंसार के कबाइल ओस और हज़रज से उनके इख्तलाफात थे, जबकि ओस और हज़रज आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन थे और उनकी दुश्मनी एक अरसे से जारी थी। उनके माबैन बहुत सी खून रेजियाँ भी हो चुकी थी। यहूदी उनकी दुश्मनी का फ़ायदा उठाते थे और उनके खिलाफ साजिशें करते रहते थे। मशहूर जंग बास में दोनों कबाइल ओस और हज़रज के बहुत से सरदार मशहूर बहादुर मारे गए, जिसकी वजह से उन कबाइल में कमज़ोरी वाक़ई हो चुकी थी। मगर जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तय्यबा तशरीफ़ ले आए और अंसार के दोनों कबाइल ओस और हज़रज की अक्सरियत ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो यहूदियों के कबाइल ने महसूस किया कि मुसलमानों की फ़ौजी कुव्वत अब एक मरकज़ के तहत आ गई है। चुनाचा यहूदियों के तीनों कबाइल के सरकर्दा अफराद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किस चीज़ की दावत देते हैं? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की। मैं वो पैगंबर हूँ जिसकी तारीफ़ व तौसीफ़ तुमने
تورات میں دیکھی اور پڑھی ہے۔ میں وہی پیغمبر ہوں جس کے بارے میں تمہارے علماء کرام نے تمہیں بتایا ہے کہ اس کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوگی اور میری ہجرت اس مقام پر ہوگی، اور میں خاتم النبیین ہوں۔ میری دیگر صفات بھی تمہارے علماء نے تمہیں بتا دی ہیں۔ یہودیوں نے کہا، جو کچھ آپ نے کہا ہم نے سنا، لیکن ہم کسی اور غرض کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان صلح کا قاعدہ مستحکم ہو جائے۔ معزز ناظرین، اب بات کی جائے گی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہودیوں کے مابین جو معاہدے طے پائے۔ ہر قبیلے کے مقدمات و معاملات انہی کے قوانین و رواج کے مطابق طے ہوں گے۔ خون بہا اور فدیہ کا جو طریقہ پہلے سے چلا آتا ہے وہ اب بھی قائم رہے گا۔ یہودیوں کو مذہبی آزادی حاصل رہے گی اور ان کے مذہبی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ اگر مدینہ طیبہ پر کوئی بیرونی دشمن حملہ آور ہوگا تو مسلمان اور یہودی مل کر مدافعت کریں گے۔ مدینہ طیبہ کا کوئی فریق مسلمان اور یہودی کسی بیرونی قبیلے سے براہ راست معاہدہ کرنے کا مجاز نہ ہوگا۔ یہودی اور مسلمان آپس میں دوستانہ تعلقات رکھیں گے۔ کوئی فریق قریش اور ان کی مددگاروں کو پناہ نہیں دے گا۔ مسلمانوں یا یہودیوں کو کسی سے لڑائی پیش آئے گی تو ایک فریق دوسرے کی مدد کرے گا۔ مدینہ طیبہ سے باہر کوئی جنگ ہوئی تو کسی کو اس میں شامل ہونے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ مدینہ طیبہ کے تمام نزاعی امور کا آخری فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادر فرمائیں گے۔ کفار کے ساتھ جنگ کا حکم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں اسلام کی خفیہ تبلیغ فرمائی تھی۔ رفتہ رفتہ لوگ دائرہ اسلام میں ہونا شروع ہو گئے۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم کی طرف سے اعلانیہ دعوت اسلام دینے کا حکم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں اضافہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ ایک عرصہ تک مسلمان کفار مکہ کی اعزار سائیاں برداشت کرتے رہے۔ ان کے ظلم و ستم میں آئے روز اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ مسلمان ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کے باوجود کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں کو تنگ کرنے کی کوششوں میں کوئی کمی نہ ہوئی، اور جب معاملہ حد سے گزر گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ایک جماعت، جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جب مشرک تھے تو انتہائی معزز تھے، لیکن جب سے اسلام لائے ہیں انتہائی ذلیل و بے کس ہو گئے ہیں۔ کفار ہم کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں، آپ ہمیں ان سے لڑنے کا حکم دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان سے ہاتھ روکو، کیونکہ مجھے ابھی تک قتال کا حکم نہیں آیا۔ چنانچہ وقت گزرتا رہا اور کفار کے ظلم حد سے بڑھتے گئے۔ مسلمانوں کو ایذا پہنچانے میں انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ طیبہ میں ہجرت کر گئے تو 12 صفر کی 2 ہجری کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں لڑنے کی اجازت مرحمت فرما دی، اور قرآن حکیم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے، جن سے لڑائی کی جاتی ہے یعنی مسلمان، ان کو بھی اب لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ وہ مسلمان مظلوم ہیں اور اللہ ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے۔ وہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔
اور اللہ آدمیوں میں ایک دوسرے سے دفاع نہ فرماتا تو ضرور ڈھا دی جاتی خانقاہیں اور گرجا اور کلیسے اور مسجدیں جن میں اللہ کا بکثرت نام لیا جاتا ہے، اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کے مددگار ہیں، بے شک اللہ قدرت والا غالب ہے۔ معزز ناظرین، اب بات کی جائے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوجی دستوں کی تیاری کیسے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے چند ماہ بعد ہی دفاعی حکمت عملی کے تحت فوجی دستوں کی تیاری شروع کر دی تھی، اور کفار کی نقل و حمل کا جائزہ لینے کے غرض سے فوجی دستے بھیجنے شروع کر دیے تھے۔ اس سے آپ کا مقصد مدینہ طیبہ کی سرحدوں کی حفاظت بھی تھا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ اور دیگر قبائل کو یہ بھی باور کرانا چاہتے تھے کہ مسلمان اب ایک طاقت کی صورت اختیار کر چکے ہیں اور چوکس و تیار ہیں۔ ان فوجی دستوں کو بھیجنے کا ایک مقصد مسلمانوں کی فوجی تربیت بھی تھا، تاکہ مسلمان مجاہدین کو منظم جنگی کارروائی کی مشق ہو جائے، کیونکہ عرب کے رواج کے مطابق لوگ اپنے قبیلے کے سردار کے علاوہ کسی دوسرے کے ماتحت لڑنے کے عادی نہیں تھے۔ اس لیے ضروری تھا کہ وہ ایک سپہ سالار کے تحت منظم طور پر اس کی قیادت میں جنگ کرنے کے عادی ہو جائے، ان کو کمان کرنے اور کمان میں رہ کر اپنے فرائض کی ادائیگی کا شعور و تجربہ حاصل ہو جائے، آپس میں مل جل کر کام کرنے اور جنگی چالوں سے آگاہی حاصل ہو سکے، اور وقت اور حالات کے مطابق کمانڈر کو فیصلہ کرنے کا تجربہ حاصل ہو جائے۔ چونکہ قریش مکہ کی تجارت شام کے ساتھ تھی اور شام کا تجارتی راستہ مدینہ طیبہ کے قریب سے گزرتا تھا، اہل مکہ کی معاشی حالت میں یہ اہم حیثیت رکھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بخوبی طور پر آگاہ تھے۔ مدینہ طیبہ کی سیاسی اور جغرافیہ اہمیت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اطراف میں بھی فوجی دستے روانہ کیے، جس کا مقصد ایک تو اہل مکہ کو خوف دلاتا تھا اور دوسرا یہ باور کرانا تھا کہ تمہاری معاشی شہرک مدینے والوں کے ہاتھ میں ہے، اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو تمہیں معاشی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ عبداللہ بن ابی کی منافقت۔ مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اہل مدینہ نے قبیلہ حزرج کے سردار عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ منتخب کرنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی تھیں، اور اس کی تاج پوشی کے لیے ایک تاج بھی بنوا لیا گیا تھا۔ اسی دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پھر یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ بھی طے کر لیا۔ اس سے مسلمان مدینہ منورہ میں ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھرے، اور مدینہ منورہ کا تمام نظم و نسق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے اقدس میں آ گیا۔ اس سے عبداللہ بن ابی کی امیدوں پر پانی پھر گیا، اور اس کی بادشاہی اور سرداری کا خواب خاک میں مل گیا۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف منافقانہ کردار ادا کرنے میں لگا رہا۔ چونکہ یہ بڑا چالاک اور ہوشیار شخص تھا، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رقیب اور دشمن سمجھتا تھا، لیکن اس کا اظہار نہ کرتا تھا، اپنے دل میں چھپا کر منافقت کرتا تھا، اور اوس اور حزرج قبائل سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ابھی تک بت پرست تھے ان پر عبداللہ بن ابی بڑا اثر رکھتا تھا۔ یہ جب تک زندہ رہا اپنی فقانہ پالیسی پر کارے بند رہا۔ کفار مکہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مدینہ طیبہ میں پہنچ کر آرام و سکون کی زندگی گزار رہے ہیں اور مسلمانوں کی تعداد میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو انہوں نے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو ایک خط بھیجا جس میں لکھا کہ تم نے ہمارے آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے یہاں پناہ دے رکھی ہے۔ ہم رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو تم لوگ ان کو قتل کر دو یا مدینہ سے نکال دو، ورنہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کر دیں گے اور تمہارے تمام لڑنے والے جوانوں کو قتل کر کے تمہاری عورتوں پر تصرف کریں گے
اور تمہارا مال و متاع لوٹ لیا جائے گا۔ اس خط کے ملنے کے بعد عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں کی ایک خفیہ مشاورتی مجلس منعقد کی اور اس مجلس میں اہل مکہ کے خط کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہماری خیریت اب اسی میں ہے کہ ہم جس طرح بھی ہو مسلمانوں کو مدینہ طیبہ سے نکال دیں۔ اتفاقاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کی اس مجلس مشاورت اور سازش کے بارے میں معلوم ہو گیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں پر موجود لوگوں اور عبداللہ بن ابی سے مخاطب ہو کر فرمایا، کفار مکہ تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اگر تم لوگ ان کی دھمکی اور دھوکے میں آ گئے تو تمہیں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا، اس لیے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم ان کو صاف جواب دے دو اور اپنے عہد و اقرار پر جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے قائم رہو۔ اگر قریش نے مدینہ طیبہ پر حملہ کیا تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا اور ان سے لڑنا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا، کیونکہ ہم سب مل کر ان سے لڑیں گے، لیکن اگر تم مسلمانوں سے لڑے تو اپنے ہی ہاتھوں اپنے بیٹوں، بھائیوں اور عزیزوں کو قتل کرو گے اور برباد ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات وہاں پر موجود لوگوں کی سمجھ میں آ گئی، کیونکہ انصار کی ایک بہت بڑی تعداد دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا اثر عبداللہ بن ابی پر بھی ہوا اور اس نے بھی منافقانہ انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی تائید کی۔ اس طرح کفار مکہ کے خط کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی صورتحال پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حکمت عملی سے قابو پا لیا۔ ابو جہل کی اسلام سے دشمنی۔ یہ غزوہ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ گئے اور امیہ بن خلف کے پاس ٹھہرے۔ امیہ بن خلف بھی شام کے سفر میں مدینہ طیبہ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہمان بن کر ٹھہرتا تھا۔ امیہ بن خلف نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ذرا رات ہو لینے دو، جب لوگ گھروں کو چلے جائیں تو حرم میں جا کر طواف کر لینا۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو طواف کر رہے تھے تو ابو جہل آ گیا اور اس نے کہا، یہ کون طواف کر رہا ہے؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں سعد بن معاذ ہوں۔ ابو جہل نے امیہ بن خلف کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا، تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے۔ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر کہا، تمہاری یہ جرت کہ یہاں بے خوف طواف کر رہے ہو؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے۔ اس پر دونوں کے درمیان تکرار ہو گئی۔ امیہ بن خلف نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابو الحکم ابو جہل کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو، یہ اس وادی کا سردار ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور کہا، خدا کی قسم اگر تو نے مجھے طواف سے روک دیا تو میں تیرے تجارتی قافلوں کو شام کی طرف جانے سے روک دوں گا۔ امیہ بن خلف حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل سمجھاتا رہا کہ آواز بلند نہ کرے، یہ ابو الحکم ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں۔ لیکن جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آواز آہستہ نہ کی تو امیہ بن خلف نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر روکنا چاہا۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور امیہ بن خلف سے فرمایا، تو جا کر اپنا کام کر، مجھے تیری امان کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ وہ تجھے قتل کر دیں گے۔ امیہ بن خلف نے کہا، کیا وہ مجھے قتل کر دیں گے؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں کریں گے۔ امیہ نے کہا، رب کعبہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر وہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور اسے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتائی۔ اس نے بھی سن کر یہی کہا کہ رب کعبہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔
اس کے بعد جب جنگ بدر کے لیے قریش نے منادی کرائی تو امیہ بن خلف کی بیوی نے اسے یاد دلایا کہ تمہارے یسربی بھائی نے جو کہا تھا وہ تمہیں یاد ہے نا؟ امیہ بن خلف نے اس بات کو یاد کر کے جنگ پر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ابو جہل کو پتہ چلا تو وہ اس کے پاس آیا اور کہا تمہارا مقام و مرتبہ وادی کے سردار کا ہے، تم نہ نکلے تو کون نکلے گا؟ تم ہمارے ساتھ 1-2 دن کی مسافت تک چلو، پھر خاموشی سے واپس آ جانا۔ امیہ بن خلف نے ابو جہل کی بات مان لی اور ساتھ چل پڑا اور جنگ بدر میں مارا گیا۔